29वें पारे का दूसरा निस्फ और 30वां पारा भी आज निस्फ से कुछ ज़ायद तिलावत हुआ है। तो जहाँ से आज आगाज़ हुआ है सूरह जिन है, इसका वाक़या हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें बड़ी अहम बात इरशाद हुई है आज, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो हर गैब का जानने वाला है। अल्लाह ताला हर गैब का जानने वाला है, सो वो अपने हर गैब पर किसी को मुकम्मल मुत्तले नहीं फरमाता। अब इससे आगे जो आयत है ना, वो आयत नंबर 27 है सूरह जिन। पहले क्या इरशाद हुआ? वो आलिमुल गैब है, वो अपने हर गैब पर हर किसी को मुत्तले नहीं फरमाता। इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मा सिवा उनके जिनको उसने पसंद फरमा लिया है, जो उसके रसूल हैं। एक आयत पहले हम पढ़ चुके हैं 2-3 दिन पहले, और एक ये आयत है। ये आयत इल्म गैब जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का या अंबिया का इल्म गैब है, उस पर सरीह और वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाता है, फरमाया है उसने। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम ये आयत भी पढ़ चुके हैं, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, आप जो न जानते थे वो इल्म हमने आपको अता कर दिया है। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप पर अल्लाह का अज़ीम फजल है। इसीलिए हम वो फिर क्या देते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। मुस्लिम शरीफ में पूरा बाब है इस उन्वान पर, कई अहादीस हैं। फरमाया सलूनी मा शिअतुम, पूछो जो चाहो पूछो, मा शिअतुम, जो तुम चाहते हो पूछो। अब पूछने वालों ने भी फिर ये नहीं पूछा 2 और 2 4 कितने होते हैं, ये पूछा जी मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ, तो बताएं मैं किसका बेटा हूँ। और ये भी पूछा जी मेरा ठिकाना कहाँ है, जन्नत जाऊँगा कि दोज़ख जाऊँगा। जो हुआ वो पूछा, जो होगा वो भी पूछा। करीम आका ने वो भी बताया, ये भी बताया। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा ओ शैबा, बदर की लड़ाई अभी होनी है, लड़ाई अभी बदर की होनी है। हुजूर अपनी छड़ी से निशान लगा रहे हैं, उतबा यहाँ मरेगा, अबू जहल यहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी होगी, शैबा इधर पड़ा होगा। ये भी पता है वो मरेंगे, ये भी पता है इस जगह डेड बॉडी पड़ी होगी। कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा ओ शैबा, के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं, के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। ये मुनकिरों का अकीदा वो गैबदान नहीं, सिहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं, सिहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। तो ये जो
جو آیت ہے نا جی، آیت نمبر 27 سورہ جن، یہ علم غیب انبیاء پر صریح دلیل ہے، واضح دلیل ہے. الا من ارتضی من رسول، مگر وہ اس کے سب رسول جن سے وہ راضی ہے ان کو وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اس سے آگے سورہ مزمل ہے. اللہ کی اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت دیکھیں اور حضور کی اللہ کی بارگاہ میں وجاہت شان دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام آئے نا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، کپ کپی جس میں اتھر پر ہے، گھر آئے نا، کہا زملونی، چادر اڑھا دو، چادر اڑھا دی. اب چادر مبارک اوڑے ہوئے ہیں کریم آقا. وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے. اچھا، ابتداً حضور علیہ السلام طویل قیام کرتے، ساری رات قیام کی حالت میں. فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں قیام کریں پر تھوڑا کریں. حبیب آپ کے تو پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اتنا قیام تھوڑا کریں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کریں، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، لیکن زیادہ قیام نہ کریں، جتنی سہولت ہے اتنا قیام کریں. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کریم آقا کو ایک بات ارشاد فرمائی. اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، وہ آج کے دور میں یاد کرنی بڑی ضروری ہے، اور اس آیت کا ماحول بنانے کے لیے ہمیں اچھی خاصی محنت کرنی پڑی ہے. لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، کامیابی نصیب ہو گئی. وہ کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے جی واہ جی واہ کیا بات ہے جی، 40 منٹ میں تراویح پڑھا کے فارغ کر دیا، گھر پہنچ گئے. ہم تو جی 30 منٹ میں ہم نے تراویح ساری پڑھ لی. تو لوگ اس پر خوش ہوا کرتے. تو یہ ماحول بنانے میں ٹائم لگا جی، 1 گھنٹہ لگ گیا جی، بہت ٹائم لگا جی. شروع میں تو کئی ساتھی چھوڑ گئے، بڑے بڑے پیار والے چھوڑ گئے. نہیں جی، ہم تو ادھر سے اتنی دور سے سفر کر کے آئے تھے، آپ نے ٹائم ہی بہت لگوا دیا، 1.25 گھنٹہ لگا دیا. بڑی دور سے آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، ہر قدم پر آپ کو اتنا اجر دے کہ بے بہا اجر عطا فرمائے، جھولیاں بھر دے اللہ تعالیٰ آپ کی، کہ آپ قرآن مجید سننے کے لیے اور اطمینان سے سننے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لاتے رہے. آپ بھی آئے، ہماری بہنیں بھی بہت دور سے اور قریب سے بھی آتی رہیں. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. تو اللہ نے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا رتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نماز تراویح میں مکمل کرنا یہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر پڑھو نا تو پھر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ لازم ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایسے ہی جڑا رہنا نصیب فرمائے. اسی ایک آیت کے بعد پھر آگے بڑا زبردست ارشاد ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں. اور کیسے کریں؟ تبتل الیہ تبتیلا، سب سے منقطع ہو کر اس کے ہو جائیں. وہ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، میں نے تو تمہیں ٹوٹ کر چاہا تھا. وہ پتہ نہیں کیا معنی سمجھتے ہیں ٹوٹ کر چاہا. ٹوٹ کر چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں ایسا چاہا کہ باقی سب سے ٹوٹ گیا، ایسی دل میں محبت کہ بس تیری ہی محبت ہے، باقی تو سارے بیگانے ہو گئے میرے لیے. وہ میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ محبت کا حقدار میرا رب ہے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا مجھے ایسے چاہو کہ سب سے ٹوٹ جاؤ. ساری جو جائز محبتیں ہیں وہ جائز ہیں، جو جائز محبتیں ہیں وہ جائز ہیں، پر ٹوٹ کر صرف رب کو چاہا جاتا ہے. یا رب کو چاہا جائے گا یا اس کے حبیب کو چاہا جائے گا. اللہ ہمیں سچی محبتیں نصیب فرمائے. اس سے آگے سورہ مدثر ہے، یہاں بھی حضور علیہ السلام کی اسی ادا کو یاد کیا گیا، اے چادر لپیٹنے والے اٹھئے، قم فانذر، اٹھئے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور اپنا لباس پاک رکھیے اور بتوں کو چھوڑے رہیے. لباس پاک رکھیے، بتوں کو چھوڑے رہیے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور کا لباس پاک نہیں ہوتا تھا. ارے حضور سے بڑھ کر کس کا لباس پاک ہوگا؟ حضور سے بڑھ کر کون پاک ہوگا؟ حضور کے تو بول و براز بھی شفاف تھے. تو یہاں ہماری تربیت کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ایک معنی لباس کو پاک رکھنے کا مفسرین نے یہ فرمایا کہ مشرکین اپنا لباس اتنا لمبا رکھتے تھے کہ وہ زمین کے ساتھ گھسٹتا تھا. تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ لباس اونچا رکھیے تاکہ زمین کے ساتھ مس نہ ہو. تو ہمیں بھی چاہیے ٹخنوں سے تھوڑا سا لباس اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے کا کچھ حصہ دکھنا چاہیے. لیکن یہ اگر کوئی تکبر کے ساتھ ٹخنے سے نیچے کرتا تو یہ تو حرام ہو جائے گا. تکبر کے بغیر اگر کسی کا نیچے ہے تو یہ خلاف سنت تو ہے،
لیکن تکبر کے ساتھ اگر کوئی نیچے کرے گا یہ سخت گناہ ہے. تکبر کے ساتھ جس کا جتنا لباس ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا دوزخ میں ہے. یہ حدیث ہے. اللہ ہمیں کبر سے بچائے. تو فرمایا بتوں کو چھوڑے رہیے. کیا حضور بتوں کو پکڑ سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ وہی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیوں کہا بتوں کو چھوڑے رہیے؟ ہم نہیں نماز میں کہتے، ہمیں نہیں حکم کہ تم نماز پڑھتے کو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. چل تو رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہی تو سیدھا راستہ ہے. پھر کہہ رہے سیدھے راستے پر چلا. تو یہ دوام اور استمرار کا اظہار اس بات کے لیے نہیں ہوتا کہ تم نماز چھوڑ دو گے یا تم گمراہ ہو یا سیدھے راستے پر نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا ان کو چھوڑے رہیے، یعنی اس پر استقامت رہے. اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کا جب کلام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تعریض. تعریض تعریض. تعریض کی پنجابی میں بڑی پیاری مثال ہے. وہ ہم کہتے ہیں تیے گل کر تنوے کن کر. بات بہو کو سنا رہے ہیں لیکن کر بیٹی سے رہے ہیں. تو اس کو کہنا ہے، اس کو کہیں گے براہ راست تو گھر میں تنازع بنے گا. تو بیٹی کو کہہ دیا کہ اس طرح نہ کیا کر، یہ کیا کر، یہ خیال کر، اس طرح کرے گی تو تیرے سسرال میں تیری عزت ہوگی. تو جب بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، بہو سن رہی ہے تو اس کی بھی تربیت ہو رہی. اس کو تعریض کہا جاتا ہے. فرمایا ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ رکھیے. یہ بھی ہماری تربیت ہو رہی کہ جب کسی کو تحفہ دے رہے ہو تو اس لیے نہ دو کہ بدلے میں وہ زیادہ دے گا، جس کو ہم نیوتا کہتے ہیں، بلکہ دے رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے دو. حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کرنے کی نیت سے دو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. ایک بندہ صبر کرتا ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو وہ بھی صبر کر لے تو صبر اس کو راحت تو دے گا. لیکن جو بندہ کچھ آگے سے کر سکتا ہے وہ صبر کرے گا تو اجر اس کا زیادہ ہے. اچھا، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اللہ معاف فرمائے ہمیں بچائے. اسی صورت میں ہے تو ایمان والے ان سے پوچھیں گے تم کیوں دوزخ میں آئے؟ واقف تھے نا، ملنا جلنا تھا دنیا میں. ایمان والے جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے. یہ ان سے پوچھیں تمہارے یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر. وہ مجرموں سے کہیں گے تمہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. نماز کو معمولی شے ہے. کتنے لوگ، بے بہا لوگ آپ کو ملیں گے سوشل میڈیا پر جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی نماز ہی رہ گئی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ نماز کا مذاق، نمازیوں کا مذاق، اور نمازیوں کا کمپیریزن کریں گے عیاشوں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ ان سے پوچھیں گے کیوں دوزخ میں آئے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے. لغو کام، فضول کام. آج ہمارے یہاں کتنے فضول کام ہیں جن میں ہم مشغول رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس ایک ساتھی آئے، مجھے بتانے لگے اپنی پریشانیاں. تو میں ان کی باتیں سنتا رہا، سوچتا رہا ان کا مسئلہ کیا ہے. تھوڑی دیر بعد میں نے کہا مجھے سچ سچ ایک بات بتانا، فون پر سکرولنگ کرتے ہوئے کتنا ٹائم گزارتے ہو؟ چپ کر گیا وہ. کہنے لگا آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تو میں تقریباً 4 گھنٹے گزارتا ہوں. آپ کوئی پی ڈی ایف کا مطالعہ بھی اگر کرے نا 4 گھنٹے اسکرین پر، یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اصل کتابوں کے ساتھ تعلق جڑنا چاہیے. اور 4 گھنٹے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز پر ایک سے ایک بڑھ کر ایک ویڈیو ہے جو لذت دینے والی ہے، لیکن پھر بھی سکرولنگ ہو رہی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو ڈوپامن ہارمون ہوتا ہے نا، خوشی دینے والا ہارمون، وہ اتنا بڑھتا ہے کہ پھر خوشی آنی چھوٹ جاتی ہے، پھر مزہ آتا ہی نہیں ہے بندے کو، پھر وہ کسی اور چیز میں مزہ ڈھونڈتا ہے. تو یہ لغو کام جو ہے نا، یہ ہمیں برباد کر رہے ہیں آج کے دور میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بے شمار ہیں، اور محدثین کرام نے نا احادیث کا پھر نچوڑ نکالا، خلاصہ نکالا. اور امام نووی نے ساری ہزاروں لاکھوں حدیثوں کا محدثین نے خلاصہ نکالا. تو امام بخاری نے بخاری لکھی، نسائی لکھی، ترمذی محدثین نے لکھی. اس میں چند ہزار کتابیں. امام نووی نے ان ہزاروں حدیثوں کا بھی خلاصہ نکالا اور 40 حدیثیں لکھی. اور کچھ محدثین نے ان 40 احادیث کا بھی خلاصہ نکالا. ان میں ٹاپ 5 احادیث میں سے ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، شاید میں نے پچھلے سال بھی سنائی تھی، کہ جو 5 اہم ترین احادیث ہیں، ساری احادیث کا جامع جو ہیں، ان میں ایک حدیث حضور علیہ السلام کی ہے. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تمہارے اسلام کا حسن اس چیز میں ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دو، فضول چیزوں کو چھوڑ دو. رمضان کریم بس مہمان ہے، اب ارادہ کر لیں آج ہم کہ جو چیزیں ہماری زندگی میں فضول ہیں نا، ان کو چھوڑنا ہے. جس چیز کا فائدہ ہے نا
دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو یا آخرت کے اعتبار سے، جس کا فائدہ ٹھیک ہے اس کو پکڑو، جس کا فائدہ نہیں ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ اس حدیث پر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، روزانہ غور کرتے ہو رات سونے سے پہلے، آج میں نے کون کون سا فضول کام کیا جس کا مجھے فائدہ نہیں تھا۔ روز اس حدیث پر غور کرتے رہو، میں دعوے سے کہتا ہوں 10 دن اس پر غور کرو گے اور اپنی زندگی سے فضول چیزوں کو نکالو گے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، بالکل لائف سٹائل آپ کا چینج ہو جائے گا، آپ کا ذہنی سکون بحال ہو جائے گا اور زندگی کا مزہ آنے لگ جائے گا، اور آپ کہیں کہ میرے پاس تو یار ٹائم ہی ٹائم ہے، کتنا ٹائم میرے پاس ہے اور کتنا کچھ میں کر سکتا ہوں اپنے اس ٹائم میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دوزخی پھر کہیں کہ ہم فضول کاموں میں، لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ اس سے آگے سورۃ القیامہ ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا تھی، جب حضور پر وحی نازل ہوتی نا تو آپ 7 زبان کو حرکت کرتے، ایسے آنکھیں بند ہو جاتی، پیشانی مبارک پر پسینے کے خوبصورت قطرے نیچے آ رہے ہوتے، ثقل ہوتا تھا نا وحی کا، اور پھر حضور تیز سے 7 پڑھ رہے ہوتے کہ جو وحی نازل ہو رہی بھول نہ جائے مجھے، اور میں ویسے ہی پھر آگے ڈیلیور کر دوں، سنا دوں۔ تو 7 زبان کو حرکت کرتے، 7 پڑھ رہے ہوتے۔ تو اللہ کریم نے حبیب علیہ السلام سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، آپ قرآن یاد کرنے میں عجلت کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے سینہ میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ سو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بیان ہو رہا ہے قیامت کا دن کیسا دن ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھے، تر و تازہ فرمائے۔ جنت میں جنتیوں کو کیسے لباس پہنائے جائیں گے اور کیا جام پلائے جائیں گے، اس کا ذکر سورۃ الدہر میں آیا۔ پھر سورۃ المرسلات میں بھی قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے دن کی سختیوں کا ذکر ہے، جھٹلانے والوں کے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر اس سے آگے سورۃ النبا ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، تو اس میں بڑی خبر جس کا ذکر ہے وہ قیامت کی خبر ہے، نبأ عظیم۔ اور قیامت کی پھر کیفیت کو بیان کیا گیا، قیامت والے دن کیا ہوگا، جو جانور ہیں، جن جانوروں نے دوسرے جانوروں پر ظلم کیا، زیادتی کی، ان کا بدلہ ہوگا۔ ایک بکری سینگوں والی تھی، ایک بغیر سینگوں والی تھی، تو سینگوں والی نے بغیر سینگوں والی کو مارا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مارا اس کو سینگ دے گا، اور جس نے مارا کہے گا اس سے بدلہ لے، اس کو مار کر اس سے بدلہ لے گی۔ جانور بھی بدلہ لیں گے، لیکن بدلہ وغیرہ جب ہو جائے گا، انصاف ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا، ان کا معاملہ ختم، نہ وہ دوزخ میں نہ جنت میں، ان کا معاملہ ختم ہو گیا، مٹی کر دیا گیا سب کو انصاف کرنے کے بعد۔ اس موقع پر کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ وہ مٹی نہیں ہوگا، انسان مٹی نہیں ہوگا، انسان یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس سے آگے سورۃ النازعات ہے، اس میں بھی دوزخ کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور پھر اس کا ذکر ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ جس کے دل میں خوف ہو کہ میں نے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جو ڈر رکھے اپنے دل میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کو میں جنت میں ٹھکانہ عطا فرماؤں گا۔ پھر سورہ عبس ہے، سورہ عبس کی آیات، یہ کل جو موضوع بیان ہوا تھا شروع میں اسی کے ساتھ یہ متعلق ہیں، ذرا سمجھنے والی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، پھر کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ آج دنیا میں ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ، جن کے ساتھ خونی تعلق ہے، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کی ہیبت اور جلال ایسا ہوگا، یہ سب محبتیں بھول جائیں گی، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں بنے گا اس دن، کوئی کام نہیں آئے گا، کام آئے گا نا تو آمنہ کا لال کام آئے گا، سارے چھوڑ دیں گے، حضور نہیں چھوڑیں گے۔ جب وہ خوف والا لمحہ ختم ہو جائے گا، جنت کے رستے کھل جائیں گے، آسانیاں ہو جائیں گی، حضور کی شفاعت شروع ہو جائے گی،
پھر والدین یا عزیز وغیرہ جن کے ساتھ نیکیاں ہوئیں، جو صالحین ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کا فائدہ ہوگا. لیکن جو ابتدائی مشکل وقت ہوگا نا، اس میں سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی. یہاں تک کہ انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے نا، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، صرف حضور کہیں گے جو کہیں گے انا لہا. ہاں انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے نا، سب انکار کریں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. سب انبیاء کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، حضور کہیں گے انا لہا، جس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو نا، یہ کام میں ہی آج کرنے والا ہوں. سید اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت کلام ہے. ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا، دنیا میں ہم کہتے ہیں یار اس بندے سے بنا کے رکھو، اوکھے سوکھے ویلے کام آئے گا. جس بندے سے ہمیں دنیا میں امید ہو نا یہ کبھی کام آ سکتا ہے، ہم اس سے کام نہ بھی ہو تو اس سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں کہ چلو تعلق ہونا چاہیے، کبھی تعلق کام آ ہی جاتا ہے، کبھی مشکل وقت آ ہی جائے گا، کام آ جائے گا بندہ. تو سب سے مشکل وقت تو قیامت والا ہے، اور اس دن کام آنے والا اللہ کا محبوب ہی تو ہے. اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب نہیں اس دن کام آنا ہے. اس سے آگے سورۃ المطففین ہے، اس میں ران کا ذکر ہو رہا ہے. ران یہ عربی کا ران ہے، اس کا مطلب ہے میل. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے برے کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. دیکھیں حدیث شریف میں انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کی وجہ سے ایک چھوٹا سا نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، نہیں تو وہ پھیلتا ہے، پھیلتے پھیلتے وہ سارے دل کو کور کر لیتا ہے، اور یہ ہے وہ میل. حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمایا وہ جب دھبا بڑھتا ہے نا، انسان نے گناہ سے توبہ نہیں کی بلکہ ایک اور گناہ کر لیا اور پھر اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوا، اب وہ جاری ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے نا وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، یعنی دھبا لگ جاتا ہے. اور فرمایا یہی اللہ نے فرمایا رون، کہ دل پر زنگ چڑھ گیا. اور اس کا زنگ کیسے اترے گا دل کا؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے زنگ اترے گا. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد وہ زبردست چیز ہے جس سے دلوں کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے اور دل میں تر و تازگی آتی ہے، اور روحانیت کی فیلنگ جو ہے نا، اثرات وہ دل محسوس کرنے لگ جاتا ہے. قیامت والے دن نامہ اعمال کسی کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. سورۃ الانشقاق میں بیان ہوا جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا نا اس کا بڑا سخت حساب ہوگا، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دکھائے گا سب کو، دیکھو یہ میرا نامہ اعمال. اچھا رزلٹ آئے تو بچے خوشی خوشی دکھاتے ہیں نا اپنا رزلٹ سب کو، یہ دیکھیں جی آج ہی آپ صاحب مجھے دکھا رہے تھے، ممتاز ماشرف آئے ماشاءاللہ سب سے زیادہ نمبر لیے، تو مجھے کہنے لگے یہ جی آپ نے دیکھا ہے جی میرا رزلٹ. تو اللہ تعالیٰ جب کامیابی نصیب فرماتا ہے تو انسان خوشی سے اس کو دکھاتا ہے سب کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت والے دن جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا نا وہ اپنے عزیزوں کو دکھائیں، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال. اللہ تعالیٰ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرتا ہے.
بائیں ہاتھ میں نہ دے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جن کا ہوگا وہ دوزخ میں جائیں گے اور ان کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ اس سے آگے سورۃ البروج ہے، اس میں قتل اصحاب الاخدود ہے، فرمایا خندق والے ہلاک کیے جائیں۔ یہ خندق والے کون ہیں؟ اس کی وضاحت نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں فرمائی ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ حضرت صہیب اس حدیث کے راوی ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا جو سلطنت کا نظام تھا وہ ایک جادوگر کے جادو کے زور پر چلتا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی جوان کو میرے پاس بھیجیں، میں اس کو جادو سکھا دوں تاکہ آپ کا کام بعد میں وہ کرتا رہے۔ تو ایک لڑکا تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا، تو بادشاہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جادوگر کے پاس جائے اور جا کر اس سے جادو سیکھ لے۔ وہ جادوگر کے پاس جاتا اور سیکھ کر واپس آ جاتا۔ تو جا رہا تھا، راستے میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، راہب، اللہ والا نیک بندہ بیٹھا ہوا تھا، درویش۔ اس نے دیکھا، اس کو وہ اچھا لگا، اس کے پاس باتیں سننے لگ گیا، اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں، تو اس نے اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو جب جاتا راستے میں اس اللہ والے کے پاس بیٹھتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا، پھر واپس آتا، پھر اس کے پاس بیٹھتا اور پھر آتے جاتے اس کی باتیں سنتا رہتا۔ سنتے سنتے صحبت کا اثر تو ہوتا ہی ہے، تو اس اللہ والے کی باتوں کا رنگ اس کے دل پر چڑھ گیا، لیکن ابھی کنفیوژن تھی، اس کو کنفرم نہیں تھا کہ وہ جادوگر ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ تو ایک دن یہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک درندہ تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ یہ سیاستہ کی صحیح حدیث ہے، ایسے کوئی واقعہ نہیں سنا رہا۔ تو یہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک درندہ تھا، بہت بڑی بلا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اس راستے کو چھوڑ رہے تھے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، کہنے لگا یا اللہ، وہ جو اللہ والا ہے جس کے پاس میں جاتا ہوں، اگر وہ سچا ہے تو پھر میں جب پتھر اس کو ماروں تو یہ مر جائے۔ اب اس نے سوچا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ والا وہ سچا ہے یا وہ جادوگر صحیح ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور یہ دعا مانگی، یا اللہ اگر اللہ والا سچا ہے تو پھر یہ جانور مر جائے تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے۔ اس نے ایسے کر کے وہ کنکر چھوٹا سا پتھر مارا، وہ اتنا بڑا جانور چھوٹے سے پتھر سے مر گیا۔ اچھا، وہ جب مر گیا نا تو یہ خوش ہو گیا کہ میں بالکل صحیح جگہ پر جا رہا ہوں۔ اس نے جا کے نا ان جن کے پاس جاتا تھا، بزرگوں کے پاس، ان سے کہا حضرت جی آج ایسا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے لو تم تو پھر مجھ سے بھی آگے نکل گئے۔ اللہ پہ اتنا یقین ہو گیا، اللہ نے تمہاری دعا سنی، تم تو مجھ سے آگے نکل گئے، اب تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو میں نے سکھانا تھا تم وہ سیکھ چکے ہو، بلکہ مجھ سے آگے نکل گئے ہو، میں تمہارا مقام بہت بلند دیکھ رہا ہوں، تو تم پر مصیبتیں بھی آئیں گی، پر لوگوں کو میرا نہ بتانا کہ میں نے تمہیں کچھ سکھایا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے جادوگر کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا، اللہ والے کے پاس بھی آنا چھوڑ دیا، یہ دعائیں مانگتا، اللہ دعا قبول فرما لیتا۔ لوگوں نے اس کے پاس آنا شروع کر دیا، کوئی مادرزاد اندھا آ گیا جی میرے واسطے دعا کرو جی، وہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیتا۔ ایک برس کا مریض آیا، اس کے لیے دعا کی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اس کی مشہوری ہونے لگ گئی۔ تو بادشاہ کا ایک مصاحب تھا، قریبی کوئی وزیر وغیرہ، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا ایسے اس کے پاس لوگ جا کے ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ اس کے پاس بڑے تحفے لے کر آیا، کہنے لگا اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے تحفے تمہارے۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں ٹھیک کر سکتا، شفا تو میرے پاس نہیں ہے، شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہاں تم اگر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ چاہے گا تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس وزیر نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے دعا کی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب وہ حسب معمول بادشاہ کے پاس گیا، اس کا قریبی تھا بندہ، وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کہنا ہے تیری آنکھاں کتوں ٹھیک ہوئی ہیں، تمہیں کس نے ٹھیک کیا؟ وہ کہنے لگا میرے اللہ نے ٹھیک کیا، میرے رب نے ٹھیک کیا۔ وہ کہنے لگا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ بادشاہ کہنے لگا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ اس نے کہا وہی رب ہے جو تیرا بھی ہے رب، میرا بھی ہے رب، وہی اللہ، اسی نے مجھے ٹھیک کیا۔ اب اس نے جناب اس کو قید میں ڈال دیا، اس پر تشدد شروع کر دیا، بتا یہ کیسے ہوا؟ اس نے بتایا ایسے فلاں لڑکا جو ہے اس کے ذریعے سے اس نے دعا کی اور اس نے سارا معاملہ اسی کا ہے، اس کو بلا لیا۔ اب اس لڑکے پر بھی تشدد کیا، اس سے گلوا لیا کہ تو نے کس سے سیکھا؟ پہلے تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے جادو سیکھا ہے، کہنے لگا تو اتنا بڑا جادوگر ہو گیا کہ اب نابینا لوگوں کو بھی ٹھیک کرنے لگے۔ کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، جادو تو نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، یہ تو میں نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ یہ دعائیں کس سے سیکھیں؟ اس پر تشدد کیا تو اس نے اس راہب کا، اللہ والے کا بھی پتہ بتا دیا، بادشاہ نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب اس پر تشدد شروع کیا اور اس کو کہا کہ تو مجھے رب مان۔ اس نے کہا تجھے رب کیوں مانوں، میرا تو رب ہے، رب العالمین ہے۔ اس نے کیا کیا، آرا منگوایا، سر سے لے کر نیچے تک اس کو چیر کر اللہ والے کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔
وہ شہید ہو گیا۔ اب اس نے اپنے مصاحب کو بلایا، اس کو کہا کہ جو دین تو نے اپنایا اس کو چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں چھوڑتا، اس کو بھی ایسے ہی کاٹ دیا۔ اب جب اس کو کاٹ دیا تو اس نے کہا ایسے تو لڑکے کو تو میں ایسے نہیں اندر چیروں گا، اس کا کوئی ایسا اہتمام کروں گا کہ لوگ بھی دیکھیں اس کو۔ اس نے لوگوں کو بلایا اور کہا اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس سے پوچھو کہ دین چھوڑتا ہے کہ نہیں، اگر یہ چھوڑ دے تو واپس لے آنا، اگر نہ چھوڑے تو وہاں سے اس کو ایسا نیچے پٹکنا کہ ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، اس کی بچنا نہیں چاہیے۔ اب بادشاہ کے کارندے اس کو لے گئے، بلندی پر لے گئے۔ جب بلندی پر پہنچے تو یہ دعا کرتا یا اللہ تو جیسے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اب دعا قبول ہوئی، زلزلہ آیا، وہ سارے مر گئے، یہ زندہ سلامت بادشاہ کے پاس واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ بندے کہاں؟ کہا میرے رب نے ان کو مار دیا اور مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے اور بندوں کی ڈیوٹی لگائی، ایسا کرو اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور پانی کے بیچوں بیچ لے کر جاؤ، وہاں پوچھو اگر یہ واپس آتا ہے پرانے دین پر تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو وہاں ڈبو کر واپس آ جانا۔ اب پانی میں لے گئے بیچوں بیچ، اور جہاں پھینکنا تھا وہاں جب پہنچے تو اس نے دعا کی یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ اب وہ سارے ڈوب گئے، یہ بحفاظت واپس پہنچا اور بادشاہ تک پھر آ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا وہ کہاں گئے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے اور ان کو غرق کر دیا ہے۔ بادشاہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ اگر مجھے مارنا ہے نا تو ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا ایسا کرو لوگوں کو اکٹھا کرو، سارے لوگ ایک میدان میں آ جائیں، وہاں پر مجھے درخت کے ساتھ لٹکاؤ اور میرا تیر لو اپنے کمان میں ڈالو اور کمان میں ڈال کر میری طرف تاک لو، لوگ سارے جمع ہونے چاہیے، پھر کہو بسم اللہ رب الغلام، اس لڑکے کے رب اللہ کے نام پر چھوڑتا ہوں، یہ کہہ کر مجھے تیر مارو تو پھر میں مر جاؤں گا۔ اب بادشاہ کو سمجھ نہ آئی کہ اس لڑکے نے کتنے سارے لوگوں کی تربیت کے لیے کیا خوبصورت تدبیر کی ہے۔ وہ لڑکا چاہتا یہ تھا کہ سارے لوگوں کے سامنے بادشاہ اللہ کا نام لے کر تیر چلائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو میرا رب ہے اللہ وہی حقیقی رب ہے۔ اب بادشاہ کو ادھر دھیان ہی نہیں گیا، اس نے بس یہ دیکھا کہ اس طرح میں اس کو مار سکتا ہوں، اس کے ذہن پر بس یہی سوار تھا کہ میں نے اس کو مارنا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا، سب لوگوں کو بلایا، اس کا تیر لیا اور پھر چڑھایا اور یہ دعا مانگی کہ جو اس لڑکے کا رب اللہ ہے اس کے نام پر میں تیر چھوڑتا ہوں۔ تیر چھوڑا، اس کی کن پٹی پر لگا، بچے نے ویسے وہاں پر لڑکے نے ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر بعد اس کے جسم سے جان نکل گئی، وہ شہید ہو گیا۔ وہ تو شہید ہو گیا، بادشاہ خوش ہو گیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میں نے اس کو مار دیا، لیکن ساری پبلک کو پتہ چل گیا کہ رب اسی لڑکے کا سچا ہے۔ سارے لوگ کہنے لگے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، اس لڑکے کے رب پر ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ حدیث میں 3 بار یہ الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ہم اس کے رب پر ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ اب وہ بادشاہ بڑا پریشان، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، میں تو ایک لڑکے کو مار رہا تھا، یہاں تو ساری عوام ہی اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس نے کہا ہر گلی ہر راستے میں خندق کھودو اور اس خندق میں آگ لگاؤ اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کو اس آگ میں پھینک دو۔ ایسا ہی کیا جانے لگا، جو اللہ پر ایمان لاتا تھا اس کو آگ میں پھینک دیا جاتا تھا۔ لوگ رب کا نام لیتے لیتے بخوشی آگ میں جانے لگے۔ ایک ماں تھی، اس نے بچہ پکڑا ہوا تھا، بچہ چھوٹا ہے، وہ بولتا نہیں ہے۔ اب جب آگ کے قریب ان کو لے جایا گیا، یہ ماں بھی اللہ کا نام لے رہی ہے، اب جب اس کو لے جایا گیا، اس سے بچے کو چھینا گیا نا، تو اللہ نے بچے کو قوت گویائی دے دی۔ وہ بول کر کہنے لگا ماں غم نہ کر، گھبرانا، تو حق پر ہے، تو سچ پر ہے۔ اب ایک اور حدیث میں، یہ حدیث یہیں پر ہے، دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کسی کو آگ میں پھینکا جاتا تھا، اس کا جسم جلتا تھا، تو آگ کے جلانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں فرمایا ہے کہ وہ جنہوں نے یہ سمجھا تھا انہوں نے اللہ کا نام لینے والوں کو ہلاک کیا ہے، انہوں نے ہلاک نہیں کیا بلکہ وہ خود ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، وہی جو مضمون ہم نے پہلے پڑھا ہے اسی کے متعلق یہاں پر آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب ہم جب آپ کو پڑھائیں گے نا تو آپ پھر بھولیں گے نہیں۔ اور کریم آقا پر 23 سال کے عرصہ میں قرآن مجید مسلسل نازل ہوا، اور 23 سالوں میں پہلے سال میں جو آیت تھی
23वें साल में भी हुजूर किसी आयत को एंड तक भूले नहीं हैं। ये अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को सिखाया, पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया कि फिर आप नहीं भूले। यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात इरशाद हुई, क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक जिसने अपना बातिन पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ाहिर पाक नहीं करना, ज़ाहिर भी पाक रखना है और बातिन को भी पाक रखना है। इससे आगे सूरह बलद है और सूरह बलद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम इरशाद फरमाता हूँ, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस हाल में कि आप इस शहर में मुकीम हैं। बलद शहर को कहते हैं और ये सूरत हिजरत से पहले नाजिल हुई जब करीम आका मक्का मुअज़्ज़मा में जलवा अफरोज़ थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, मुझे इस शहर की कसम यानी मक्का मुअज़्ज़मा की कसम। तो मक्का मुअज़्ज़मा की कसम अल्लाह ने क्यों इरशाद फरमाई? रीज़न क्या है, वजह क्या है? मक्का मुअज़्ज़मा की कसम की वजह क्या है? आप सोचें ज़रा कि मक्का को अल्लाह ताला इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? तवज्जो है आपकी? अल्लाह ताला इतनी अहमियत मक्का शरीफ को क्यों दे रहा है कि उसकी कसम इरशाद फरमाई? ज़ाहिरी बात है, हमारे ज़हन में आएगा, भाई वहाँ काबा शरीफ है, वहाँ हरम शरीफ है, वहाँ हज होता है, सफ़ा और मरवा है, वहाँ मकाम इब्राहीम है, वो पहला घर है जो इबादत के लिए बनाया गया, तो इतनी मुक़द्दस धरती है, तो इस वजह से अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई। अल्लाह फरमाता नहीं नहीं, इन वजूहात में से कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से मैंने कसम खाई, बल्कि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम इसलिए इरशाद फरमा रहा हूँ कि मेरा मुस्तफ़ा यहाँ जलवा अफरोज़ है, आप इस शहर में जलवा अफरोज़ हैं। तो मालूम यह हुआ, यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से अल्लाह ने मक्का शरीफ की कसम इरशाद फरमाई है, तो साबित हुआ कि इस शहर की फजीलत ज़ात मुस्तफ़ा की वजह से है। अज़मत फजीलत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। जहाँ हुजूर होंगे वहीं फजीलत होगी, जहाँ हुजूर होंगे वहीं पर अज़मत होगी। बड़ी प्यारी मिसाल है। अब आपको पता है ना, पहली सतर में नमाज पढ़ने का सवाब सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे मुसल्ला है तो ये पहली सतर है, तो यहाँ नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। तो कल हम नमाज बाहर पढ़ रहे थे, तो कल क्यों नहीं यहाँ किसी ने नमाज पढ़ी? इसलिए कि मुसल्ला बाहर है भाई। जब मुसल्ला बाहर है तो फजीलत वाली जो लाइन है वो भी बाहर है। अच्छा, कल बाहर पढ़ रहे थे, आज क्यों नहीं बाहर पढ़ी भाई? कल जो पहली सतर में आके तरावी पढ़ रहे थे, आज उन्होंने वहाँ क्यों नहीं पढ़ी? इसलिए कि मुसल्ला अंदर है। जहाँ मुसल्ला होगा फजीलत वहाँ पर होगी, मुसल्ला जिधर जिधर होगा फजीलत वहाँ वहाँ होगी, जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा होगा फजीलत वहाँ होगी। तो लंबी चौड़ी बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी फजीलतें मुस्तफ़ा के साथ हैं। मुस्तफ़ा करीम मक्का शरीफ में हैं तो मक्का शरीफ सबसे अफजल है। हुजूर ताइफ में हैं तो उस वक्त ताइफ सबसे अफजल है। हुजूर हिरा में हैं तो हिरा अफजल है, सौर में हैं तो सौर अफजल है, बदर में हैं तो बदर अफजल है, मदीना मुनव्वरा में हैं तो मदीना मुनव्वरा अफजल है, जन्नत में हैं तो जन्नत अफजल है, ज़मीन पर हैं तो ज़मीन अफजल है। फजीलतें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए जब जाते हैं ना उम्रा शरीफ के लिए या हज शरीफ के लिए, तो अहले मोहब्बत का ये अंदाज़ है, को पूछे नहीं किधर जा रहे, तो कहते हैं मदीने शरीफ जा रहे हैं, मदीने शरीफ जा रहे हैं। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अल्लाह अकबर। आज टाइम ज़्यादा होगा, नहीं तो इस कलाम पर मैं कुछ मज़ीद बात करता। इससे आगे सूरतुल शम्स है, फिर सूरतुल लैल है, फिर आगे सूरतुद दुहा है, और यहाँ पर कस्में हैं, दिन की कसम, रात की कसम, और फिर ये शहर की कसम भी आप सुन चुके हैं। तो ये कस्में किस वजह से हैं? ये निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से। एक दो शेर अगर आप कहें तो आला हज़रत के एक दो शेर हैं इस मज़मून के मुतालिक। है कलाम-ए इलाही में शम्सु दुहा, है कलाम-ए इलाही में शम्सु दुहा, तेरे चेहराए नूर फिज़ा की
قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. کہتے ہیں جو اللہ کے کلام میں ہے نا ضحا، ضحا یہ حضور کے چہرے کی قسم ہے. اور جو شب تار کا ذکر ہے نا، شب تار گہری سیاہ رات، اس کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں لیل. جو شب تار کا ذکر ہے نا، یہ حضور کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا، والضحا یہ دن کی قسم، چہرے کی قسم، واللیل یہ شب تار ہے زلفوں کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کل ہم نے پڑھا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرے شہر لا اقسم بہذا البلد کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. آج سورۃ اللیل تک تلاوت ہو گئی ہے. کل سورۃ الضحیٰ سے شروع ہوگی منزل، ایک پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ منزل رہ گئی ہے، اور کل ہمارا قرآن مجید فرقان حمید انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پھر یہ رونقیں یاد آئیں گی، یہ محفلیں یاد آئیں گی، یہ قیام اللیل یاد آئے گا. اللہ ہمیں یہ چیزوں میں گم رہنے کی، ان کی لذت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.